अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद बिन इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल अल-हक में मौजूद। जनाब आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 ज़िलहज है और 31 मई है, 225 साल है। तो आज हम आपसे मुखातिब हैं। आज बहुत खुशखबरी की बात करने हम आपके साथ आए, क्योंकि हमारे मौसम, हमारे मुकर्रम, हमारे बहुत ही रहबर और मोहब्बत करने वाले हाजी इमदाद अली मेमन साहब खैर से हज रवाना हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि कुछ कानूनी पेचीदगियां थी जिस वजह से उनकी कुछ रुकावटें आ रही थी, मगर अल्लाह करीम ने उनकी सारी रुकावटें दूर कर दी। जितने भी लोग थे मुंह के बल गिर गए, अल्लाह करीम ने उसको बुलावा भेजा कि आप आ जाओ, आप आ जाओ। तो बस वो कल चला गया मदीने, सीधा मदीने चला गया। तो बहुत ही आप यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरे मौसम की खुशी पूरी हो गई। मेरे मौसम का जो है वो एक ख्वाब पूरा हो गया। वो मदीना जाना चाहता था, वो चला गया मदीने, और अल्लाह करीम ने उसको ऐसे बुलाया कि लोग अंग बदस्तान रह गए कि ये क्या हो गया। अल्लाह करीम मेहरबान होते हैं तो ऐसे होते हैं। बड़ी लोगों ने बहुत जोर लगाया, मगर अल्लाह का बुलावा उनके लिए कुछ नहीं। अल्लाह ने बुलाया और चले गए। तो मैं उनसे मिला, उनसे मुसाफिया किया, उनसे खुदाफिज कहा और उनको दुआएं दी और उनके लिए बहुत प्यार दिया। तो आए पहले आपको फोटो दिखाए कि मैंने किस तरह उसको विदा किया, ये देखिए। मुबारक हो तुमको ये सफर मदीना, मुबारक हो तुमको। जी जनाब, उसके बाद अल सऊदिया का जहाज जो था वो रवाना हुआ अपने सफर को, मदीने के सफर को। मैं इस सफर को देख के दिल में आ गया, आज मेरी भी असर थी, मैं भी जाता, मगर चलो मैं अगले साल चला जाऊंगा। तो दुआएं दी और मेरी किस्मत न थी, मगर हाजी साहब हमारे चले गए, वो बड़ी खुशी की बात है। तो हवाई जहाज पर वो रवाना गया ताकि वो हवाई जहाज दिखाएं तो किस तरह मदीने जा रहा है, ये देखें। मुबारक हो तुमको ये सफर मदीना, मुबारक हो तुमको ये सफर मदीना। न थी मेरी किस्मत के देखूं मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम के कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम के कहना। चले सब यार की अमानिल्लाह, सुए सरकार की अमानिल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा। मदीने काफिले जाते हैं मैं भी आऊँगा, मदीने काफिले जाते हैं मैं भी आऊँगा। हुजूर कितने ही आते हैं मैं भी आऊँगा, हुजूर कितने ही आते हैं मैं भी आऊँगा। चले सब यार की अमानिल्लाह, सुए सरकार की अमानिल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा। जी जनाब, देखा आपने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब था इमदाद अली मेमन साहब आंखें पूर्णम किए, नंगे पांव करके मदीने की दरबार में पहुंचे। और जब आंखें बंद की तो उसको पुराना मदीना याद आ गया, जैसे पहले था, कच्ची मिट्टी, ऊंट, वो उस जमाने की खजूरें, वो जमाना, वो जो उसके तस्वर में आया, जो उसने बात की मुझसे, वही तस्वर हम आपको पेश कर रहे हैं कि मदीना कैसा था। आइए दिखाएं आपको। ऐ शहंशाहे मदीना, अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। और जब नबी पैदा हुए, सर के बल बुत गिर पड़े। जब नबी पैदा हुए, सर के बल बुत गिर
پر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام. جی جناب، دیکھا آپ نے. اس کے بعد جو ہوتے ہیں سفر کی چیزیں، وہاں بیٹھے گئے، مگر جیسا کہ وہ جاتے ہیں تو ان کی وہاں جماعتیں ہیں، وہاں کے لوگ موت کریں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ آئے تو وہ آگے. پھر ان کا روحانی خطاب بھی شروع ہو گیا. اس نے دوسرے دن روحانی خطاب کیا مدینے میں. سبحان اللہ، مدینے کی پاک سرزمین پر حاجی امداد علی میمن صاحب کا خطاب، ایک روحانی خطاب. یہ خطاب کا سلسلہ یہ 20 دن تک دوسرے تیسرے دن چلتا رہے گا. ہم یہ آپ کو پروگرام دکھاتے رہیں گے. تو آج آپ کو پہلا خطاب دکھا رہے ہیں جو مدینے میں حاجی امداد علی میمن صاحب نے فرمایا. تو آئے آپ کی اس کی زبانیں آپ کو سنائے کہ وہ روح پرور خطاب کیا ہے. سنیں آپ. نعمت و نصلی علی رسول کریم. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے احسان ہوئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مدینے میں قبول کیا. میرے دوستوں، یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی پر محنت کی اور ایک ایک امتی کے پاس جاتے اور ایک ایک کو کلمے کی دعوت دیتے. کلمے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو دعوت دی، اور جس نے کلمہ پڑھ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امتی کو اپنی والی محنت والی لائن پر کھڑا کر دیا کہ کلمے پڑھنے کے بعد اللہ نے تمہیں ذمہ داری دی ہے میرا ساتھ دینے کی. میرا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں محنت کر رہا ہوں اسی محنت کو اپنی محنت بناؤ، جو میں کام کر رہا ہوں اسی کام کو اپنا کام بناؤ. اگر تم میری محنت کو اپنی محنت بناؤ گے اور میرے کام کو اپنا کام بناؤ گے تو اس محنت کے ذریعے سے اندر کا دل اجاگر ہوگا، اور جتنا اندر کا دل اجاگر ہوگا اتنے بے قدر تم دنیا میں بھی کامیابی ملیں گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. کیونکہ کامیابی کا ملنے کا ذریعہ اندر کا دل ہے، اور دل کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو شرط قرار دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ذریعہ ہے اندر کے دل کو ٹھیک کرنے کی. جتنا دل ٹھیک ہوتا چلا جائے گا اتنا تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. دل ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا یقین اندر میں آ رہا ہو، اللہ سے تعلق بن رہا ہو، اللہ کو پہچانتے جا رہے ہو، ہر پل ہر گھڑی نگاہ اللہ پر جانے کا ذریعہ بن رہی ہو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سارے نظام کو چلانے والا اللہ ہے، سارے نظام کا پورا کنٹرول اللہ کے پاس ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، سب کچھ اللہ کرنے والا ہے. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سارا اللہ کا بنایا ہوا ہے، ساری اللہ کی بنی مخلوق ہے. ساری مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، ہر نبی نے ہر دور میں اسی کلمے کی دعوت دی. اس دعوت کے ذریعے سے اللہ ان کو مل گیا. میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان پر محنت کی، ہر کسی کو اللہ سے تعلق بنانے کے لیے آمادہ کیا کہ اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، ایک اللہ سے لو لگانے والے بن جاؤ، ایک اللہ سے تعلق بنانے والے بن جاؤ. اللہ رب العزت ذات علی سے سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس اللہ کو پالو، اس اللہ سے تعلق بنا لو. جتنا اللہ سے تعلق بنے گا دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. میرے دوستو، تعلق بنے گا دعوت اللہ سے، اللہ کے دعووں کو
دعوت کے ذریعے پہنچاؤ. اللہ کو اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ زبان سے اللہ کے علاوہ کوئی نام ہی نہیں ہو، نام ہی نہیں ہو. ہر پل ہر گھڑی اللہ کی باتیں ہوں، اللہ کے ہونے کی باتیں ہوں، اللہ تبارک و تعالی تذکرے ہو. سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، سب کچھ اللہ کرنے والا ہے. یہ دعوت ہر کسی پر جا کر دینی ہے. ہر کسی کو جتنی زیادہ میں زیادہ دعوت دیں گے اتنے بے قدر اپنا ایمان بنائے گا. اور کیونکہ یہ محنت اپنی ایمان بنانے کی ہے، یہ محنت ذریعہ بنتی ہے ایمان بنانے کی، اور ایمان بننے کے لیے ذریعہ ہے دعوت اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو مسجد والا بنایا تھا. مسجد کے کچھ مخصوص اعمال دیے تھے، ان اعمالوں میں اللہ سے تعلق بنتا تھا، اللہ رب العزت کو پہچانتے تھے، اللہ کو جانتے تھے. ہر پل ہر گھڑی اللہ پر نگاہ جاتی تھی. ضرورت آتی تھی تو اسی ضرورت میں بھی اللہ پر نگاہ جاتی تھی. اللہ کو کہتے اللہ ضرورتوں کو بھیجنے والا بھی تو ہے، ضرورت کو ختم کرنے والا بھی تو ہے، سب کچھ کرنے والی اللہ تیری ذات ہے. غیر پر نگاہ جاتی نہیں تھی. ہر پل ہر گھڑی اللہ پر نگاہ جاتی تھی. اللہ سے ہوتا ہوا نظر آتا تھا اور اللہ کے پیچھے پڑھ کر اللہ سے فیصلہ کراتے تھے. اور جتنا اللہ رب العزت کے پیچھے پڑھ کر اللہ سے فیصلہ کراتے تھے اتنا اللہ سے تعلق بنتا چلا جاتا تھا، اتنے اللہ کے تعلق میں ترقی ہوتی چلی جاتی تھی. اتنی ہر پل ہر گھڑی ہر حالت میں نگاہ اللہ پر جانا، اللہ پر جانے کی جانا، اللہ پر جانے کی ذریعے بنتے چلے جاتے تھے. جتنا نگاہ اللہ پر جانے کا ذریعہ بنے گی اتنی بے قدر کامیابی ملے گی. میرے دوستو، کامیابی کا ملنا اللہ کو پانا ہے، کامیابی کا ملنا اللہ سے تعلق بنانا ہے، کامیابی کا ملنا اللہ کو پہچاننا ہے، کامیابی کا ملنا اللہ پر نگاہ جانی ہے. جتنی اللہ پر نگاہ جائے گی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. تو میرے دوستوں بزرگوں، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گشت کیے، ایک ایک کے پاس جاتے تھے، ایک ایک کو غلط محنتوں سے نکال کر اپنی والی محنت والی لائن پر محنت پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مسجد نبی چھوٹی تھی، نہ وضو خانہ تھا، نہ غسل خانہ تھا، نہ کوئی خرچ کی گنجائش تھی. میرے دوست، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ذریعے سے لوگ تقوی والے بنے، پرہیزگار بنے، متقی بنے، زاہد بنے، خلیق بنے اور باہر جا کر ٹھیک زندگی گزاری. میرے دوستوں بزرگوں، آج دیکھو مسجد نبی میں کتنا رش ہے، ہر کوئی اپنی اپنی انفرادی عبادت پہ لگا ہوا ہے. انفرادی عبادت بھی تب بنے گی جب اندر میں دل کا یقین ہوگا، اور یقین بنے گا دعوت سے. میرے دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی پر یہی محنت کی، ہر کسی کو دائی بنایا، اور دعوت دیتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ملنا سکھایا، اللہ سے تعلق بنانا سکھایا، اللہ کے پیچھے پڑھنا سکھایا. صحابہ رضی اللہ تجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنا کام بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم محنت کو اپنی محنت بنائی. تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ سے فیصلہ کرانا ان کو آ گیا. ہر پل ہر گھڑی نگاہ اللہ پر جاتی تھی، اللہ سے کہتے تھے. میرے دوستوں، ابھی اذان آ رہی ہے، انشاءاللہ تعالی عشاء نماز کے بعد پھر انشاءاللہ تعلیم ہوگی. سارے دوست احباب جو ہے نا اس تعلیم میں شرکت کریں. ہم جتنا اعمال میں وقت لگائیں گے اور جتنا حضور سے کام کو اپنا کام بنائیں گے اور پوری زندگی کا عزم کریں گے کہ پوری زندگی میں حضور سے کام کو اپنا کام بنائیں گے، اللہ تمہارے لیے میرے لیے راہیں کھولتا چلا جائے. راہوں پہ چلتے ہوئے محنت کرنا آسان ہوگی. تو انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے، سارے ساتھی اس کے ارادے. جی جناب، دیکھا آپ نے، تو یقین کریں مجھے تو بڑا سکون ملتا ہے. آپ کو پتہ ہے حاجی امداد علی میمن صاحب کے لیے میرے دل میں اتنا پیار ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ یہ وہ انسان ہے، اس نے مجھے اس وقت تھاما جب میں بجھنے والا تھا، جب سب نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا. میں ایک ایسا دیا تھا جو بغیر دیے سلائے کے ختم ہو رہا تھا، یعنی میری روشنی اتنی سی رہ گئی تھی. تو اس مرد مجاہد نے مجھے روشنی دی، مجھے کھڑا کیا، مجھے ابھارا،
मुझे ले गया अल्लाह के पास और एक ताकत दिला दी। तो वही ताकत लेकर मैं आज हूं और उसके रास्ते पर चल रहा हूं। उसके लिए मोहब्बत, अब उसके लिए जितनी भी बेहतरीन मोहब्बत हो सकती है, जितना भी बेहतरीन खुलूस हो सकता है, मेरा उस पर निशावर है। तो हमारी मोहब्बतें हमेशा हाजी इमदाद अली मेमन साहब के साथ रहेंगी और ये सब उसके मोहब्बत करने वाले लोगों को खुशखबरी है कि हाजी साहब चले गए खैर से मदीना, वो हज करके इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा 19 जून को वापस आएंगे, तो फिर हम उसको मुबारकबाद देने भी जाएंगे। तो ये उनसे राब्ता हमारा मदीने से है, मक्के से भी है। वहां से वो जो खिताब करेंगे वो आपको सुनाते रहेंगे। हम कल भी उसका प्रोग्राम करेंगे, जो उसने दूसरा खिताब किया है वो भी आपको सुनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।